मिनिस्टर का इतना प्रोडक्टिव और अच्छा विजिट रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और जो भी मीटिंग्स रही हैं वो खुद ब्रीफ करना चाहेंगे आपको. सो विथ योर परमिशन shall we start? Please. Everything okay? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए और ये मौका मिला कि आप लोगों से बात की जाए. हमारे यहाँ आने के जो मकासद हैं पहले मैं वो बता दूँ, उसके बाद जो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी रही उसके बारे में ब्रीफ यू एंड देन वी कैन ओपन अप द डिस्कशन एंड हैव एनी क्वेश्चंस दैट यू मे हैव. तो यहाँ आने का पहला मकसद ये था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसको किस अंदाज में डीपन किया जाए, उसको किस अंदाज में इन्हेंस किया जाए, और उसके लिए जो रिवाइवल हुई है हमारी स्ट्रेटजिक डायलॉग की उसको मेरा ख्याल में आप यहाँ सब बीच में आ गए. तो उसके लिए जो हमारी यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग्स हुई यूएस लीडरशिप के साथ, उसमें स्टेट डिपार्टमेंट डिप्टी सेक्रेटरी टॉम हाइट्स, ट्रेजरी डिपार्टमेंट उनके डिप्टी सेक्रेटरी अनिल बोलन, उसके बाद USAID के जो चीफ हैं एडमिनिस्ट्रेटर राजीव शाह, दैन दी ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जो इनकी ऑपिक उनकी जो हेड हैं एलिजाबेथ लिटलफील्ड, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के एम्बेसडर मेरांटिस और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान मार्क पोस्टमैन साहब, और इनके जो सीनियर डायरेक्टर हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के माइकल फ्रोमन, उनके साथ हुई. और उसके बाद ग्रुप मीटिंग हुई जिसके अंदर पाकिस्तान और US के जो तमाम पहलू हैं इकोनॉमिक रिलेशनशिप के उन पर काफ़ी मुफीद बातचीत हुई. उसके अलावा जो सेकंड आइटम था वो ये कि जो यहाँ पर इंटरनेशनल मल्टीनेशनल एजेंसीज़ हैं जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF और IFC, उनके साथ बातचीत हो, और इस सिलसिले में उनके जो सीनियर मैनेजमेंट है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स और जो लोग पाकिस्तान से खुसूसी प्रोग्राम्स के हेड हैं उनके साथ. इसके बाद जो हमारी एम थी वो ये कि यहाँ पर जो बिज़नेस कम्युनिटी है और प्राइवेट सेक्टर उनके साथ बातचीत हो, और इस सिलसिले में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें इनवाइट किया था एंड वी हैड अ लंच एंड मीटिंग एंड इंटरेक्शन विद देम. चौथी चीज़ ये थी कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पर उनके साथ एम्बेसडर के रेजिडेंस पर और खुसूसी तौर पर वर्ल्ड बैंक के अंदर जो वर्ल्ड बैंक पाकिस्तानी कम्युनिटी उनके साथ हमारी इंट्रैक्शंस रही. पांचवी जो हमारी एम थी वो ये कि जो US की थिंक टैंक्स हैं और इंटेलिजेंशिया है उनके साथ इंट्रैक्शन हो, और पाकिस्तान का जो व्यू है इस वक्त ग्लोबल इवेंट्स के बारे में और पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशनिंग है रीजनल और इकोनॉमिक सिचुएशन की वो बताई जाए, और उसके लिए कार्नेगी एंडाउमेंट के अंदर हमारी एक टॉक भी ऑर्गेनाइज की गई और उनके साथ इंटरेक्शन भी हुई. सो ये जो थी हमारी बुनियादी यहाँ पर इंगेजमेंट्स थी. इसमें एक चीज़ जिसके बारे में उन्हें इंटरेस्ट था कि पाकिस्तान की इकॉनमी और उसकी खुसूसी अचीवमेंट्स जो हैं क्या हैं, तो वो मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सबसे पहले ये कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एक अरसे के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो रिवाइव हो रही है, और जो इनहेरिटेड सिचुएशन इस हुकूमत को मिली जब ग्रोथ रेट 1.7% के करीब हो गई थी, हम उससे अब निकल कर पिछले साल 3.7% पे पहुँचे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले साल में 4% ग्रोथ रेट क्रॉस करेगी. क्योंकि इस वक्त दुनिया का जो एवरेज जा रहा है वो 3% से कम जा रहा है, और वो ममालिक जो बहुत तेज़ रफ्तारी से ग्रोथ
گرو کر رہے تھے ان کی بھی اب ریٹ جو ہے گلوبل سچویشن کی وجہ سے کم ہو رہی ہے. تو وی فیل کہ اٹ از اے ریزنیبل ٹریجیکٹری. ہمیں اس سے بہتر کرنا چاہیے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس پوٹینشیل کی طرف جا رہے ہیں. سیکنڈ چیز یہ کہ جب یہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں ان کو ملی تو اس وقت انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 25% تک پہنچ چکی تھی اور مسلسل ایک مانیٹری اور فسکل پالیسی کی کوآرڈینیشن کی بدولت یہ انفلیشن جو ہے مہنگائی کی رفتار جو ہے اس میں کمی کی گئی ہے اور اب پہلی بار سینسٹیو ہول سیل اور کنزیومر پرائس انڈیکس تینوں جو ہیں وہ سنگل ڈیجٹ میں ہیں اور 8% کے قریب ہو گئی ہیں. سو اس سے بھی لوگوں کو دشواری ہے لیکن یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے جو حاصل کیا گیا ہے. تیسری چیز یہ کہ حکومت نے بڑی کفایت شعاری سے چلنے کی کوشش کی ہے اور اپنی جو ایکسپینڈیچرز ہیں جو کاسٹ ہیں ان کو بہت ٹائٹ انداز میں کنٹرول کیا ہے. اور اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ پچھلے 4.5 سال جو گزرے ہیں اس حکومت کے اس میں جو ایکسپینڈیچر گروتھ تھی وہ 6% پر اینم تھی نومینل ٹرمز میں یعنی انفلیشن کو ایڈجسٹ کیے بغیر. اگر آپ 11 سے 12% انفلیشن لیں تو پھر یہ ریئل ٹرمز میں انفیکٹ کاسٹ کو کم کیا گیا. حکومت کے اپنے اخراجات جو ہیں وہ ریئل ٹرمز میں 5 سے 6% ہر سال کم کیے گئے. ٹوٹل ایکسپینڈیچرز جس میں قرضوں کا واپس کرنا بھی شامل ہے, تمام ملک کے سیکیورٹی اور دفاعی اخراجات بھی شامل ہیں اور سویلین حکومت کے اخراجات بھی شامل ہیں. تیسری چیز جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تاریخی طور پہ ہمیشہ کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ ہم ٹیکسز جو ہیں ان کو موبیلائز کرنے میں اتنے کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ جو سال گزرا ہے اس کی ایک طرح سے ایک جو اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیکسز جو فیڈرل گورنمنٹ نے کلیکٹ کی اس میں 350 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا اور یہ 21% انکریز تھی ٹیکسز کی کلیکشن جو شاید پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو دس از اے گڈ بگننگ اور اس کی وجہ سے جو ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے اس میں بھی 0.5% جو ہے جی ڈی پی کا یعنی ہمارے پورے ملک کی آمدنی کا اس میں اضافہ 0.5% ہوا. پانچویں چیز یہ کہ ہماری کوشش رہی کہ جو بھی گروتھ ہو جو ڈیولپمنٹ ہو وہ ریجنلی بیلنسڈ ہو اور اس میں وہ لوگ جو ماضی میں گروتھ ایپیسوڈز میں انکلوڈ نہیں کیے گئے ان کو شامل کیا جائے. اور اس میں خاص ایفرٹ کی گئی کہ صوبوں کو زیادہ پیسے دیے جائیں تاکہ وہ لوگ جو عام آدمیوں کی زندگی متاثر کرنے کے اہل ہوں اور پینے کا پانی اور لا اینڈ آرڈر اور بنیادی صحت اور بنیادی تعلیم کے اوپر اپنے اخراجات بڑھا سکیں. اور یہ اس حکومت کے ٹینیور میں 5,000 ارب روپے جو ہیں صوبوں کو دیے گئے اور فقط جو NFC کا فارمولا تھا اس کو بدل کر پچھلے 2.5 سال میں کوئی 1,000 ارب روپے اضافی دیے گئے. تو یہ پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے قدم ہے جو ایک آگے چل کے بہت سے بہت فائدے دے گا. جو اور چیز حکومت نے کرنے کی کوشش کی کہ جو ڈس ایڈوانٹیج لوگ ہیں جو کمزور طبقے ہیں جو ماضی میں بھلائے گئے ہیں ان پہ خصوصی طور پہ ایفرٹ لگائی جائے اور ان کو بھی جو ریونیو موبلائزیشن ہے اس کا فائدہ ہو. اور اس لیے کیش ٹرانسفر پروگرام شروع کیا گیا اور اس کے تحت تقریباً 46 لاکھ خاندانوں کو جن کی خاندانوں کی سربراہ خواتین ہیں ان کو کیش ٹرانسفرز دیے جا رہے ہیں ایک شفاف انداز میں. اور اس پروگرام کو جو ہماری پرائم منسٹر جنہوں نے پاکستان کی خواتین کے لیے بہت کچھ کیا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پر یہ پروگرام ہے اور اس کو دنیا میں سراہا جا رہا ہے اور اس کے تھرو پاکستان کے کافی لوگوں کو جو ادروائز اپنی مدد کرنے کے اہل نہیں ان کی مدد کی جا رہی ہے.
जो एक और चीज़ जो पाकिस्तान के लिए इस साल अच्छी साबित हुई है वो ये कि पाकिस्तान की जो कंपनीज़ हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और दुनिया ने इन रिटर्न्स को रिकग्नाइज़ किया गया है और इसकी बदौलत पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, कराची स्टॉक एक्सचेंज, वो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज इस साल साबित हुई है और यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न तकरीबन 35% के करीब जनवरी से लेकर अब तक आया है। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल कैपिटल भी नोटिस ले रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेप्थ है और जो पोटेंशियल है वो वाज़ेह अंदाज में उभर के आने लगा है। जो आखिरी दो चीज़ें मैं अचीवमेंट्स के सिलसिले में ये भी बताऊं कि अगरचे दुनिया में इस वक्त एक वल्नरेबिलिटी महसूस की जा रही है फूड सिक्योरिटी के बारे में और एक ख़तरा है, एक खदशा है कि खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी होंगी, लेकिन पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसीज़ और एग्रीकल्चर पे ध्यान देकर जो इनफैक्ट हम एक फूड सरप्लस कंट्री बनने जा रहे हैं और अब हम फूड इंपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्ट करने की हैसियत में हैं। तो राइस के अलावा हम वीट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अब शुगर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये एक तरह से एक तसल्ली बख्श चीज़ है और इसको दुनिया के सामने उजागर करना चाहिए। आखिरी आइटम जो मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान के अंदर जो हमने यहाँ पे पेश किया कि ये ऐसे 4.5 साल गुजरे हैं कि जिसमें इंस्टीट्यूशंस जो इदारे हैं उनको एक तरह से पायदार बुनियाद पे मजबूत होने का मौका मिला है। हमारी कोर्ट्स का निज़ाम जो है वो इंडिपेंडेंट है और वो बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है। हमारे पार्लियामेंट ने तारीखी कानून साजी की और हमारी जो स्टीयरिंग कमेटीज़ हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये सियासत में कभी भी शायद ऐसे न हुआ हो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह रहे और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी की। साथ ही साथ हमारे जो दूसरे अदारे हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो इंडिपेंडेंट हैं और ऑटोनमस हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। एंड आई थिंक इसकी बदौलत भी लोगों को ये एक एतमाद है कि पाकिस्तान में एक रूल ऑफ लॉ है, एक जो है आइडेंटिफिकेशन है रूल्स की, और ये एक ऐसा वक्त गुजरा है जिसमें कोई पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस नहीं हुई, जिसमें मीडिया बिल्कुल आज़ाद रही और जिसमें कोई भी किसी पे मुकम्मल तौर पे हावी होने की कोशिश नहीं कर सका। और मेरे ख्याल में ये भी पाकिस्तान के लिए एक अच्छी ट्रांजिशन है जिससे हम गुजरे हैं। अब जो आखिरी आइटम इस अचीवमेंट्स का है कि हमारे जो पाकिस्तान मुल्क से बाहर रहते हैं उन्होंने कंटिन्यू किया है अपना एतमाद पाकिस्तान के ऊपर और उसकी मईशत पर, और ये जो रेमिटेंसेस का खुसूसी इनिशिएटिव हुकूमत ने लिया जिसकी बदौलत जो 6-6.25 अरब डॉलर तक भी नहीं थी हमारी रेमिटेंसेस पर, ये वो तकरीबन 13 अरब डॉलर क्रॉस कर गए लास्ट ईयर, और पहले 4 महीने जो गुजरे हैं इस साल के, इसमें तकरीबन 5 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस हुई। तो अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो इंशाल्लाह ये 15 अरब डॉलर पर ईयर इस साल पहुँचेगी, और इसकी वजह से हमें जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को बेहतर करने में काफ़ी मदद मिल रही है। अब जहाँ तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमें बेहतर अंदाज में परफॉर्मेंस देना चाहिए, वो भी हमने यहाँ अपनी डिस्कशंस में और पब्लिक इंटरेक्शन में पेश किया।
اور خصوصی طور پہ جو انرجی کا سیکٹر ہے جس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے، اور ہم نے وہ جو پروگرامز ڈیولپ کیے ہیں اس سیکٹر میں خصوصی طور پہ بہتری لانے کے لیے وہ بھی ڈسکس کیے. ساتھ ہی ساتھ جو پبلک سیکٹر کارپوریشن ہیں ان میں کچھ میں مزید بہتری کی بہت گنجائش ہے، اور اس کو بھی ہم نے یہاں پر ڈسکشنس میں آگے رکھا اس آئٹم کو. تیسری چیز، اگرچہ ٹیکس موبلائزیشن کافی بہتر انداز میں ہوئی ہے اس سال، ہمیں اس ٹرینڈ کو برقرار رکھنا ہے، اور اس کے لیے جو نیک ہے ہماری جو امیر لوگ ہیں پاکستان کے، ان سے اپنی پوری یہ قومی ذمہ داری پوری کرانے کے لیے جو ایفرٹس ہیں اس کو مزید ہم نے تیز کرنا ہے. اور چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو یہاں آئے ہوئے تھے اپنی اسکیمز کے بارے میں بتانے کے لیے، اور سیکریٹری واٹر اینڈ پاور الیکٹریسٹی صاحب آئی ہوئی تھی اپنی الیکٹریسٹی سیکٹر کے بارے میں ریفارمس کے بتانے کے لیے، اور چیئرمین صاحب پلاننگ کمیشن کے یہاں تھے جو کہ گروتھ کی جو پالیسیز ہیں ان کے بارے میں بتانے کے لیے، اور فائنانس سیکرٹری صاحب نے جو ایکسپینڈیچر مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں بتایا. اب جو یہاں پر جو ٹور ہوا اور اس کے جو کچھ پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہماری جو ایمبیسڈر صاحبہ ہیں یہاں شہری رحمان صاحبہ کہ ان کے یہاں جو تعلقات ہیں ان کا جو یہاں اثر رسوخ اور گڈ ہے اس کی بیسس پر ہم لوگ کافی اچھے انداز میں لوگوں سے ملے، اور ان کے اسٹاف اور ان کی اپنی انٹرسٹ کی وجہ سے we were able to make lot of headway. اور چند چیزیں جو ابھر رہی ہیں پاکستان یو ایس ریلیشن شپ میں اور پاکستان ملٹی نیشنل ریلیشن شپ میں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. پہلی بات یہ کہ جو یہاں کی اوپیک ہے اس وقت ان کی جو ایکسپوجر ہے پاکستان میں تقریباً $100 ملین ہے، لیکن ان کی جو پریزیڈنٹ ہے ان سے ہماری جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ان کی جو پائپ لائن ہے اس میں $1 بلین کے پروجیکٹس ہیں، اور وہ چاہ رہی ہیں کہ تیز رفتاری سے پاکستان میں پروجیکٹس کی سپورٹ کریں. اور میرے خیال میں یہ خوش آئند بات ہے کیونکہ اس سے یو ایس جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں بڑھے گی. سیکنڈ، یہاں کی جو ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو سے ہماری بات چیت ہوئی تو اس میں ایک جانب جو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ہیں ہمارے بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی جس پہ ہمارے منسٹر آف فائنینس جو ہیں اسٹیٹ منسٹر فار فائنینس منڈی والا صاحب چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ کے حیثیت سے بھی کام کرتے ہیں کہ اس کو بڑھانے پہ بات چیت ہوئی. اور دوسری جانب جو امریکہ کی جی ایس پی ہے ادھر جو مارکیٹس ہیں ان میں ایکسیس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی گئی، جوائنٹ ٹاسک فورس، کہ وہ مل کر ایسے ایریاز آئیڈینٹیفائی کرے جہاں پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں ان پہ رکاوٹ نہیں ہے، لیکن انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے یا ایفرٹ کی کمی کی وجہ سے ہم یہ پوٹینشیل جو ہے سیز نہیں کر پائیں. تو اس میں خصوصی طور پہ جیسے جیولری سیکٹر ہے یا اسپورٹس گڈ سیکٹر ہے، ان کو یہاں پر پینیٹریٹ کرنے کے لیے جو اسٹیپس لینے ہیں یہ جوائنٹلی ڈٹرمن کیے جائیں گے. اور یہ ٹاسک فورس جو ہے اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. سملرلی یہاں سے ایکسپورٹ فائنینسنگ کی جو ویہیکلز ہیں ان کو بہتر انداز میں، زیادہ مؤثر انداز میں اور زیادہ بڑی تعداد میں کرنے کے لیے بات چیت ہوئی. سیکنڈ آئٹم جو ٹریڈ ریپرزینٹیٹیو کے ساتھ ہوا کہ لنڈن میں ایک بہت اچھی کانفرنس کی گئی، اس میں ہماری ایمبیسڈر صاحبہ نے بھی حصہ لیا اور محمد والا صاحب نے بھی لیا، پاکستان اور یو ایس اور تھرڈ کنٹری کے لوگ وہاں پہ کافی انداز میں آئے. تو اس کی فالو اپ کے لیے ایک اور بزنس کانفرنس کا بھی جو ہے کمٹمنٹ ہوا یو ایس سائڈ کی طرف سے، اور دوسرے انداز میں بھی جو وہاں پہ لیڈز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ٹاسک فورسز
ڈیولپمنٹ جس کو فارملائز کیا گیا ہماری جو جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ میں، وہ یو ایس کی جانب سے سپورٹ تھی ٹیمر بھاشا ڈیم کے لیے، اور اس کے لیے ان سے فارمل ہمیں کمٹمنٹ ملی، اور یہ بھی طے ہوا کہ جو فیزیبلٹی اسٹڈیز ہیں ان کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور اگر زیادہ تیز رفتاری سے یہ کام کرنے کے لیے مناسب سمجھا گیا تو یو ایس گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے فائنینسنگ اویلیبل ہوگی، تاکہ اس کام کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے اور اس ایک قومی پروجیکٹ کو جو ہے وہ تیز رفتاری سے آگے لے جایا جائے۔ تو دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد جو یو ایس گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ان کی آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں جو ہماری جانب سے دونوں ممالک نے بیٹھ کے پرائرٹیز طے کی ہیں، اس کو ایکسیلریٹ کرنے کے لیے اسٹیپس لینے پہ ایگری کیا گیا۔ اس میں تربیلا اور گڈو اور مظفر گڑھ اور جام شورو کی ریہیبلیٹیشن ہے، اور ان تمام اسٹیپ سے کوئی 900 میگا واٹ جو ہے بجلی اضافی ملے گی۔ سملرلی جو یو ایس گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں وہاں پر ایجوکیشن اور پاور ڈسٹریبیوشن کی ایفیشنسی امپروو کرنے کے لیے، اور فل برائٹ اسکالرشپس کے، اور تورکم سے پشاور اور چمن سے کوئٹہ کی روڈ بلڈنگ کے، ان کو فاسٹ ٹریک پہ کرنے کے لیے ایگریمنٹس کی گئیں، اور یہ بھی طے ہوا کہ اگلے مہینے یو ایس اے آئی ڈی کے ہیڈ وہاں آئیں گے، اور اس ساری جو پروگرامز ہیں ان کا ریویو جو ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ایک فارمل انداز میں رپورٹ پیش کیا جائے۔ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو یو ایس پاکستان ریلیشن شپ میں ہوئی وہ یہ کہ جو پاکستان پرائیویٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو PPII کے نام سے پروجیکٹ ہے جو $80 ملین سے اسٹارٹ ہوگا، اس کو لانچ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے مہینے یا فیبروری میں پاکستان میں لانچ کیا جائے گا، اور اس کے لیے جو پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرز یو ایس گورنمنٹ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہے ان کو چنا جائے گا، اور یہ $80 ملین میں وہ پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرز بھی ایڈیشنل اماؤنٹس کنٹریبیوٹ کریں گے، اور اس کے بعد یہ انویسٹمنٹ جو ہے اس سے پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے بورو کر کے وہ اضافی رقم دیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو حکومتی امداد کی بجائے پرائیویٹ سیکٹر اور بزنسز کو پاکستان کی جانب مائل کرے گی، اور تعلقات میں اضافہ بھی ہوگا، اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھے گی، اور جابس وغیرہ بھی اس سے پاکستان میں پیدا ہوں گی۔ اس کے بعد ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہماری ڈسکشنز رہیں، تو ورلڈ بینک ایز یو نو انہوں نے $1.6 بلین کمٹ کیا ہے پاکستان کے لیے۔ یہ جو سال گزر رہا ہے جو کہ تاریخ میں سب سے بڑی رقم ہے ایک سال کے لیے جو انہوں نے کمٹ کی ہے، اور اس سے تربیلا 4 اور گیس ایفیشنسی کے پروجیکٹس اور اریگیشن اور سپورٹ پروگرام کے لیے ان کی سپورٹ ہے۔ تو یہ تمام قومی اہمیت کے پروگرامس ہیں جن میں ورلڈ بینک اپنی ایک فل فورس کے ساتھ کمٹمنٹ اور سپورٹ دے رہے ہیں، اور جو میٹنگز ہوئیں اس میں ان کمٹمنٹس کو ری افرم کیا گیا، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں اس سلسلے میں۔ اس کے بعد ہمارے یو ایس کے ساتھ جو کولیشن سپورٹ فنڈز ہیں اس کی جو ہماری ان کے ساتھ اگریمنٹ ہوئی تھی کہ وہ $1.18 بلین ریلیز کریں گے جو انہوں نے ریلیز کیے ڈالرز، اور اس کے بعد اضافی 500 سے 600 ملین ڈالرز جو ہیں مزید انہوں نے ریلیز کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ ریلیز ہوں گے، اور اس پہ بھی ری ایفرمیشن ہوئی دوبارہ۔ پھر ہماری جو یہاں پہ دوسرے اہم فائنینشیل انسٹیٹیوشن انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ
ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور بہت مفید بات چیت ہوئی. اور آپ کو علم ہوگا کہ IMF دنیا کا ایک بہت اہم مالی ادارہ ہے جس کو خصوصی طور پر جو دنیا کا فائنینشیل آرکیٹیکچر ہے اس میں اہمیت ہے. اور ہم ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں. ماضی میں ہم ان کے ساتھ بوروئنگ فائنینشیل بوروئنگ بھی کرتے رہے ہیں اور یہاں پر بھی ان کے ساتھ بات چیت رہی اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات چیت کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رہے گا آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں. تو I feel کہ overall this was a good program in terms of projecting Pakistan in a way جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس انداز میں پاکستان کو دنیا میں دکھایا جائے. ایک موقع ملا اور لوگوں سے بات چیت کی اور ہمارے اپنے جو ایشوز ہیں اس کو ہم فور فرنٹ پہ لا کر اور پاکستان کے لیے جس انداز میں بھی جو بینیفٹس ان کو سیکھ کیا جائے اور پاکستان کو اس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق ایک اچھے انداز میں دنیا میں دکھایا جائے. اور جو تعلقات ہیں ہمارے US کے ساتھ اور انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ اس میں بھی بہتری لائی جائے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ دس واز اے گڈ وزٹ. قدرتی بات ہے پاکستان کے عوام اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ سے بہت توقعات رکھتے ہیں اور ہمیں جو ہے مسلسل ان امیدوں پہ پورا اترنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے. اپنی ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں.